हाई टेक न्यूज के दीनी प्रोग्राम्स को पेश करने में ताउन किया है टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज के डायरेक्टर सैयद राशिद अली ने। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। काबिल क़द्र सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान है नदामत के 2 आंसू की कीमत अल्लाह ताला की नज़र में। अल्लाह का कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके दिलो दिमाग दुनिया की चमक दमक और रंग रलियों से मुतासिर न होते हों। नफसानी ख्वाहिशात, दुनिया की मुख्तलिफ लज्जतें और फिर शैतानों के मुख्तलिफ जिहतों से तसलसल के साथ हमले, जिनकी वजह से वली सिफत इंसान भी गफलत का शिकार होकर गुनाह और कसूर कर बैठता है। लेकिन जब वो नदामत, शर्मिंदगी और अल्लाह के नज़दीक जवाबदेही का एहसास पैदा कर लेता है और अपने को मुजरिम और ख़तावार समझकर माफ़ी और बख्शिश मांगता है और आइंदा के लिए तौबा करता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और वो अल्लाह की नज़र में महबूब और प्यारा इंसान बन जाता है, जैसा कि उसने कोई गुनाह ही न किया हो। कुरान करीम में तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाले बंदों के लिए सिर्फ माफ़ी और बख्शिश ही की नहीं बल्कि अल्लाह ताला की ख़ास इनायत और महब्बत और उसके प्यार की बशारत सुनाई गई है। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। बेशक अल्लाह ताला महब्बत करता है तौबा करने वालों से और महब्बत करता है पाक साफ रहने वालों से। गलती और गुनाह का एहसास और फिर गिरिया वजारी अल्लाह को बहुत ही पसंद है। जब कोई इंसान जुर्म और गुनाह करने के बाद अपने मालिक हकीकी के सामने रोता है तो वो उससे बेइंतहा खुश होता है, गोया उसने अपनी बंदगी, आजिज़ी और अल्लाह की अज़मत का एतराफ़ कर लिया। और यही वो तसव्वुर है जिसके इस्तेहकाम पर अल्लाह ताला ने अपने क़ुर्ब और बड़ी निअमतों और रहमतों का वादा फरमाया है।
ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسا کہ وہ سوار جس کی سواری کھانے پانی کے ساتھ کسی چٹیل میدان میں کھو جائے اور وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے سو جائے، جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ وہ سواری کھڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی سوار تنہا جنگل میں سفر کر رہا ہو اور راستہ بھر کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی اس جانور پر لدا ہوا ہو، اور پھر وہ سفر کے دوران کسی دن دوپہر میں کہیں سایہ دیکھ کر اترا اور آرام کی نیت سے سو گیا، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری کا جانور اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، تو اسے بہت سخت تکلیف ہوگی اور پریشانی کی شدت سے دوچار ہو کر موت کی تمنا کرے گا۔ لیکن جب کچھ دیر کے بعد اسے سواری اور اس کے ساتھ تمام سامان مل جائے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی اور وہ رقص و سرور کے عالم میں غرق ہو جائے گا۔ اسی طرح جب جرم اور گناہ کے بعد کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس مایوس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ اپنے خطاکار بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز 2 قطروں سے زیادہ محبوب نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ندامت کا آنسو شہیدوں کے خون کے مانند اہمیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قطرے اشک ندامت در سجود، ہم سری خون شہادت می نمود، یعنی ندامت کے آنسوؤں کے وہ قطرے جو سجدے میں گنہگاروں کی آنکھوں سے گرتے ہیں اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں سورہ انا انزلنا کے ذیل میں ایک روایت نقل کی ہے جس سے گنہگاروں کی ندامت اور شرمندگی کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گنہگاروں کا رونا، آہ کرنا، گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ کے نزدیک بندوں کی ندامت اور آنسوؤں کے اس قدر اہم ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی عظمت اور جلالت شان کی جو بارگاہ ہے وہاں آنسو نہیں ہیں، اس لیے وہ ہمارے آنسوؤں کی بہت قدر کرتے ہیں، کیونکہ آنسو تو گنہگار بندوں کے نکلتے ہیں۔ فرشتے رونا نہیں جانتے
کیونکہ ان کے پاس ندامت نہیں ہے، ان کو قرب عبادت حاصل ہے، قرب ندامت حاصل نہیں۔ قرب ندامت تو ہم گنہگاروں کو حاصل ہے۔ اس لیے مولانا شاہ محمد احمد الہ آبادی فرماتے تھے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے۔ شاعری کی دنیا میں غالب کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مجرم اور گنہگاروں کے بارے میں ان کا ایک مشہور شعر ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ مولانا شاہ محمد احمد الہ آبادی فرماتے تھے کہ غالب نے امت کو مایوس کر دیا، کیونکہ جو گنہگار بندے ہیں وہ بقول غالب اس لائق نہیں کہ کعبہ جائیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ ایسی مقدس جگہ جاتے ہوئے خطا کاروں اور عاصیوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں، کس منہ سے کعبہ جائیں۔ مولانا فرماتے تھے کہ یہ شعر قرآن و حدیث کے اعتبار سے اصلاح کے قابل ہے، اور میں نے اس شعر کی اس طرح اصلاح کی ہے، میں اسی منہ سے جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ یعنی گناہ اور قصور تو انسان کی صفت ہے، کیا اس کی وجہ سے اللہ کا دربار چھوڑ دیا جائے؟ اور اللہ کا دربار چھوڑ کر جائے پناہ بھی کہاں ہے جس کا سہارا لیا جائے؟ اس لیے تمام گنہگار اللہ سے توبہ کریں اور ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگیں، وہ یقیناً معاف کر دے گا اور خطاؤں کو بخش دے گا۔ گناہ پر اصرار یعنی بے فکری اور بے خوفی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا اور اس پر قائم و دائم رہنا بڑی بدبختی اور بہت برے انجام کی نشانی ہے، اور ایسا عادی مجرم اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں۔ اس لیے احادیث میں گناہ پر ندامت اور توبہ کی تاکید کی گئی ہے۔ اگرچہ بظاہر گناہ کا کوئی عمل معلوم نہ ہو، پھر بھی توبہ کی عادت بنا لینی چاہیے، اس لیے کہ توبہ عاصیوں اور گنہگاروں کے لیے مغفرت اور رحمت کا ذریعہ، اور مقربین اور معصومین کے لیے درجات قرب اور محبوبیت میں بے انتہا ترقی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس میں صالحین اور نیک لوگوں کے لیے بڑی نصیحت اور عبرت ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی گناہ ہو گیا ہو اور یاد نہ ہو تو توبہ کے ذریعے وہ معاف ہو جائے گا، اور اگر واقعتاً کوئی گناہ نہیں ہوا ہے تو ترقی کا ذریعہ ثابت ہوگا جس کا ہر شخص محتاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 مرتبہ توبہ و استغفار کے عمل سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی گناہ پر ایک مرتبہ توبہ کرنے کے بعد پھر سے وہی گناہ ہو جائے تو پھر سے توبہ کر لی جائے۔ اس میں شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک گناہ کا بارہا ارتکاب ہو رہا ہے، بلکہ
متعدد مرتبہ غلطیوں سے استغفار سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اس توبہ و استغفار کے نتیجے میں گناہ کو ترک کرنے کا داعیہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا جذب میں ڈوبا ہوا کلام سنیے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ یعنی کوشش رہے کہ ایک مرتبہ توبہ کے بعد توبہ نہ ٹوٹے، لیکن اگر بہت کوشش کے باوجود توبہ ٹوٹ ہی گئی اور وہی گناہ دوبارہ سرزد ہو گیا تو مایوس نہ ہو، پھر توبہ کر کے خدا سے اپنا تعلق جوڑ لو، اور ایک دن میں بار بار یہ واقعہ پیش آئے تو ہر بار اللہ کے حضور توبہ کر کے گناہوں سے نجات حاصل کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور شان کریمی کی بات ہے کہ گنہگار اور مجرم کے لیے پوری زندگی اللہ کی طرف رجوع ہونے کا موقع فراہم کیا گیا، کہ جب بھی اللہ کا خوف پیدا ہو توبہ کر کے اللہ کے محبوب بندوں میں شمولیت اختیار کی جا سکتی ہے۔ گویا گناہوں سے توبہ کا یہ سلسلہ موت تک قابل قبول ہے، لیکن کیا معلوم زندگی کا چراغ کب بجھ جائے، اس لیے گنہگاروں اور خطا کاروں کو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کے مفتی اعظم مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار اکثر پڑھا کرتے تھے: ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ البتہ یہاں یہ واضح کر دینا مناسب ہے کہ وہ ندامت اور شرمندگی جس سے گناہ معاف ہوتا ہے سچے دل سے ہونی چاہیے، جس کو قرآن مجید میں توبہ نصوح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر گناہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، کسی آدمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مثلا نماز چھوڑ دی، روزہ نہیں رکھا، تو توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ گناہ سے باز آ جائے، گناہ چھوڑ دے۔ دوسرے یہ کہ سچے دل سے اپنے فعل پر نادم اور شرمندہ ہو۔ تیسرے یہ کہ وہ پختہ ارادہ کرے کہ گناہ کی طرف کبھی نہیں پلٹیں گے۔ اور اگر گناہ آدمی سے متعلق ہے، مثلا چوری کی، دھوکہ دیا، تو پھر 4 شرطیں ہیں۔ 3 تو وہی جو اوپر بیان کی گئی، اور چوتھی یہ ہے کہ جس کا جرم کیا ہو اس سے معاف کروائے، اگر مال لیا ہو تو اس کو واپس کر دے، اگر تہمت وغیرہ کی کوئی سزا اس پر واجب ہوتی ہے تو اس کو موقع دے یا معاف کرائے، یا غیبت کی ہے تو اس سے معاملہ صاف کر لے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی گئی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ دوستو، آنسو ایک ایسا لفظ ہے جس کو لکھو تو خود بھی بھیگ جاتا ہے، سنو تو دل میں درد سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ آنسوؤں کا تعلق جس قدر آنکھ سے ہے، اس سے کہیں زیادہ دل اس کا محور ہے۔ پلکوں سے نکلنے والے پانی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آنسو کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ آنسو خوشی سے نکل آتے ہیں، کچھ آنسو ندامت کے ہوتے ہیں،
جب انسان کوئی غلطی اور کوتاہی کرتا ہے اور پھر اللہ کے حضور وہ اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے تو اس وقت کے نکلنے والے آنسوؤں کی قدر و منزلت بہت ہے۔ انسان زندگی بھر روتا ہے مگر اس موقع پر بہائے جانے والے آنسوؤں کے 2 قطرے جہنم کے ایندھن کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ صرف احساس، ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ ندامت دراصل یہ بتاتی ہے کہ اب غلطی اور کوتاہی کرنے والے کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، جس کے بعد وہ غلطیوں سے توبہ کر کے دوبارہ کوئی کوتاہی نہیں کرے گا۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اڑ جانا، محبتیں ناکام ہو جائیں تو رب بہت یاد آتا ہے۔ بہرحال توبہ کرنا کوئی معمولی کام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا مقام ہے، جیسا کہ خود ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت ابو محمد سہل رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب کب بنتا ہے؟ فرماتے ہیں جب وہ ہر اس کام سے دور ہو جائے جسے حق تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے التائبون العابدون، توبہ کرنے والے ہی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی توبہ بندگی سے مشروط ہے۔ عارفین نے تائب کے لیے بعض امور کا بجا لانا ضروری قرار دیا ہے، جن میں سے چند اہم ترین یہ ہیں: نافرمانوں کی صحبت سے اجتناب کیا جائے، توبہ کرنے والے کو ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، کسی گناہ کو بھی معمولی خیال نہ کرے اور فضول کاموں سے الگ رہے۔ جس گناہ سے توبہ کی اس کو کچھ اس طرح یاد رکھے کہ اس گناہ کا احساس اسے پریشان رکھے، تاکہ آداب بندگی بجا لاتا رہے اور کبھی بھی اس کی حلاوت محسوس نہ کرے بلکہ اس کی کڑواہٹ محسوس کرے اور اس سے سخت نفرت کرے۔ صحیح توبہ وہی ہے جو انسان کے شب و روز، افعال اور اعمال، حالات اور کیفیات کو مکمل بدل کر رکھ دے، بندہ عبادت و ریاضت کا پیکر بن جائے اور رضائے الہی کا حصول اس کی خواہشات کا مرکز بن جائے۔ توبہ اپنے محبوب کے ساتھ پھر سے جڑ جانے کا نام ہے۔ توبہ میں اخلاص احساس ندامت سے جنم لیتا ہے۔ گناہ پر شرمندگی جتنی زیادہ ہوگی توبہ اتنی ہی خالص ہوگی۔ گویا توبہ میں اخلاص کا دار و مدار بندے کے اپنے من کی سچائی پر ہے۔ اخلاص اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دل سے احساس ندامت کبھی زائل نہ ہو اور گناہ سے بندے کو طبعی نفرت ہو جائے۔ صرف زبان سے استغفار کا ورد کرتے رہنا اور دل کا اس سے غافل رہنا یا دل میں معصیت کی حسرت کا پوشیدہ ہونا کوئی توبہ نہیں ہے۔ ہماری توبہ کا تو یہ حال ہے، تسبیح ہاتھ میں، توبہ کا ذکر زبان پر اور دل میں گناہ سے لطف اندوزی کا تقاضا۔ ایسی توبہ پر تو معصیت بھی ہنستی ہے کہ یہ کیسی توبہ ہے۔ توبہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دے۔ انسان کا جینا، مرنا، مخلوق خدا کے ساتھ ملنا، برتنا،
اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کمانا خرچ کرنا اور کھانا پینا سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص، لوگوں سے کہہ دیجئے سن لو طاعت و بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو شخص صاحب اخلاص ہوتا ہے وہ صرف خالق کا نیاز مند ہوتا ہے، وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کی ذرہ برابر نیکی سے بھی آگاہ ہو کر اس کی تعریف کریں، اور نہ ہی اس کا اس بات سے کوئی تعلق ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، بلکہ وہ اپنا ہر عمل صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے سر انجام دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، کمی اور کوتاہیوں کو خوب معاف فرمائے، دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو تا حیات قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔